अस्सलाम alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील, एपिसोड 10। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि वो 7 अरब एटम जो हमारे जिस्म को बनाते हैं, जिनमें कोई भी ख़ास, कोई भी आम नहीं होता, जो वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं, आखिर उन्हें क्या पड़ी थी कि वो सब मिलकर हमें शक्ल दें और इतने सालों तक जुड़े रहें। आखिर क्यों? ये एटम हमसे बदले में क्या चाहते हैं? क्यों इन्होंने हमें कायम रखा 60-70 साल और कभी कभी इससे भी ज़्यादा? मैं सोचती हूँ मरने के बाद अगर ये तमाम एटम किसी सूरत में जमा होकर सामने आ जाएं और सवाल करें कि हमने ज़िंदगी की इस मोहलत और इसमें मैसर वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अगर कभी इन एटमों ने हमसे हिसाब मांग लिया, अगर कभी ये सब अलग अलग होकर हमारे सामने सवाल गो हो जाएं, तो हम क्या जवाब दे पाएंगे? उसके चमकते नाखूनों वाले हाथ तेज़ी से कीबोर्ड पर चल रहे थे। सिर्फ उंगलियां नज़र आ रही थी, जबकि बाकी हाथ सफ़ेद रंग की ऊनी शर्ट के लंबे आस्तीनों में छुपे थे। वो पूरी तवज्जो से अपने कॉलम पर काम कर रही थी जब उसका फ़ोन बज उठा। उसकी तवज्जो हटी। साथ रखे फ़ोन पर झुककर देखा तो मासील का फ़ोन था। आज पूरा हफ्ता हो गया था कोर्स ख़त्म हुए। उसने ना मासील को देखा था, ना उसका फ़ोन आया था, और आज पूरे हफ्ते बाद वो उसे कॉल कर रहा था। उसने फ़ोन बजने दिया। वो अभी अपना कॉलम पूरा करना चाहती थी, पर उसका जहन एकदम ही जैसे खाली हो गया। फ़ोन फिर से बजने लगा। उसने गहरा सांस लिया और फ़ोन उठाकर पीछे सोफ़े से पुश्त टिका दी। वो उस वक्त सोफ़े पर पालथी मारे बैठी थी। बाल आज भी फोल्ड थे। आतिशदान में जलती आग ने छोटे से लाउंज को खूब गर्म कर रखा था। हेलो, उसने बाएं हाथ से अपनी गर्दन को दबाते बोला। अब वो दाएं बाएं गर्दन को हिलाती अपने अकड़े हुए मसल्स को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। कैसी हो? शिद्दत जज्बात से पूछा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? वो नॉर्मल रही। मैं ठीक नहीं हूँ, वो बेख्तियारी में अपनी हालत बता गया। जी? मेरा मतलब फ्लू हो गया था। आजकल मेडिसिन ले रहा हूँ। मासील ने बात बदल दी। गेट वेल सून, मजबूरन कहना पड़ा। कल लॉस एरिना पर एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं। वक्त रात 8 बजे। सभी स्टूडेंट्स होंगे। मैंने लोकेशन और वेन्यू भेज दिया है। मुझे उम्मीद है तुम आओगी। मेरे लिए ना सही, शायद स्टूडेंट्स की खुशी की खातिर। यकीन, बेयकीनी और खौफ, क्या कुछ नहीं था उसके लहजे में। ईमा तो कुछ बोल ही ना पाई। कई लम्हे खामोशी छाई रही। आओगी ना? फिर से पूछा गया। कोशिश करूँगी। वो फ़ौरन इनकार नहीं कर पाई। मैं जानता हूँ तुम्हारी कोशिशें कभी नाकाम नहीं हुई। मैं इंतज़ार करूँगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। ईमा तज़ब्ज़ुब का शिकार बैठी रह गई, जबकि दूसरी जानिब मासील ने पलट कर शनाया को देखा, जो हसरत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। वो आएगी, वो आ रही है। मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। वो बहुत खुश था, बहुत पुरजोश। कल वो उसे बड़ा सरप्राइज़ देने वाला था। सोगवार शाम, खौफनाक रात। साहिल समंदर के किनारे लॉस एरिना के एक हिस्से को इस कदर खूबसूरती और दिलकशी से सजाया गया था कि शनाया ये सब देखकर हैरान रह गई। बारबेक्यू जारी था। लकड़ी का बनाया गया हट और उस पर जर्द रोशनियाँ माहौल को अलग ही रूप बख्श रही थीं। बैठने के लिए एक जानिब लकड़ी की कुर्सियाँ और मेज़ रखे गए थे। दिल की शक्ल में चारों जानिब मशलें जलाकर एक हिस्से को कवर किया गया था। सर्दी से बचने के लिए लकड़ियाँ जलाई गई थीं। इसके अलावा उस छोटे से हट में छोटा सा मेज़ रखा था जिस पर फूल खूबसूरती से सजे हुए थे। वहाँ घूमने फिरने वाले मकामी और सयाह लोग हैरत से ये सब देख रहे थे। काफ़ी लोगों ने तो तस्वीरें भी लेना शुरू कर दी थी। इतनी तैयारी, वो भी ईमा के लिए। शनाया हसद, रश्क और दुख की आग में जलने लगी। आज से पहले मासील का स्टूडेंट के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था जितना इस बैच के साथ था, और ना वो कभी स्टूडेंट्स की किसी पार्टी में गया था, और ना शनाया ने उसे कभी इतना पुरजोश और खुश देखा था।
وہ خود سیاہ رنگ کے ڈریس میں بہت ہی شاندار اور باوقار لگ رہا تھا۔ سیاہ بالوں کو ایک طریقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ شنایا خود کسی سے کم نہیں تھی، لیکن اسے ماسیل کے چہرے کی چمک کے سامنے سب پھیکا پھیکا لگنے لگا تھا۔ 8 بج چکے تھے، سب آ چکے تھے سوائے اس کے۔ وہ آج خود کوکنگ کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایما سمندری غذا کم ہی کھاتی تھی، اسی لیے ویلینیسیا کی مشہور ڈش اپنے طریقے سے بنا رہا تھا۔ وہ پہلا بنا رہا تھا۔ وہ ایک میز کے سامنے کھڑا تھا، کوٹ کے کفوں کو فولڈ کیے وہ پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن تھا۔ بار بار اس کی نگاہیں ایما کا راستہ تک رہی تھیں۔ اس کے سامنے میز پر چاول، زعفران، سبزیاں اور چکن کے ساتھ ساتھ باقی سارا سامان رکھا تھا۔ شنایا کو لگا اسے وہاں سے چلے جانا چاہیے، پر وہ جا نہ سکی۔ ماسیل کا وجود اس کے لیے مقناطیس کی مانند تھا۔ وہ اسے خود سے دور جانے نہیں دیتا تھا۔ اسے مگن سا کام کرتے دیکھ کر وہ اس کے قریب آئی۔ میری ہیلپ چاہیے؟ ارے نہیں، بالکل نہیں، میں بہت ٹائم بعد کوکنگ کر رہا ہوں، بس سب ٹھیک بن جائے۔ وہ مصروف سا جواب دینے لگا، چہرے پر الگ ہی چمک تھی۔ تم اس میں سمندری گوشت کیوں نہیں ڈال رہے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ ایما کو نہیں پسند، اور ویسے بھی مجھے اس کے لیے حلال کھانا بنانا ہے۔ مسالہ بھونتے ہوئے اسے ایک دم اچھو لگا اور وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ اسے کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ وہ جھک گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ شنایا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ اسے پانی پلایا۔ اس کا سانس جیسے اکھڑ سا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کسی ریسٹورانٹ چلے جاتے۔ وہ خفا ہو گئی۔ رہ رہ کر ایما نامی بلا پر غصہ آ رہا تھا۔ روز تمہیں پتہ ہے نا میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، یہ مجھ پر سوٹ نہیں کریں گے۔ وہ احتجاج کرتی رہی جبکہ روز نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس وقت اس نے ایوا کو موو رنگ کی لانگ سکرٹ پہنائی تھی، اس پر ہم رنگ چھوٹا سا بلاؤز، نیچے لانگ بوٹس پہنے۔ جب اس نے ایما کو تیار کر کے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا تو ایما خود کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ بالکل کسی فیری ٹیل کی شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ دیکھو کتنی اچھی لگ رہی ہو، کپڑے بھی پورے ہیں اور خوبصورت بھی۔ وہ واقعی اس وقت کھلے بالوں اور ہلکے پھلکے سے میک اپ میں اس طرح کا ڈریس پہنے نہایت حسین لگ رہی تھی۔ کاش تم میرے ساتھ ایسے ہی چلتی، مسٹر ماسیل تمہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے۔ روز شرارت سے مسکرائی تو ایما نے اسے گھورا۔ اور یہی میں نہیں چاہتی۔ ایما نے بالوں کو باندھ کر پونی کی اور سیاہ رنگ کا درمیانے سائز کا کوٹ اٹھا کر پہن لیا۔ باہر کافی ٹھنڈ تھی۔ اس کے بعد اس نے موو کلر کا ہی اسکارف سر پر جمایا تاکہ ٹھنڈ سے بچی رہے۔ وہ اب باوقار لگنے لگی تھی۔ روز اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ تم نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ وہ نظریں نہ ہٹا پایا۔ اس نے جتنی تیاری کی سب کچھ اس نازک لڑکی کے وجود کے سامنے پھیکا لگنے لگا۔ ایک بار تو شنایا بھی چونکی تھی۔ جانے وہ ایما کی کس ادا پر دل ہار گیا تھا۔ دلکش تو واقعی تھی۔ ماسیل نے پھولوں کے گلدستے سے اس کا استقبال کیا تھا، جبکہ ایما کو حد درجہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ کیا یہ سب اس کے لیے کیا گیا تھا؟ پر کیوں؟ تمام اسٹوڈنٹس کی نظر میں اس کے لیے ستائش تھی اور ماسیل کی آنکھیں جانے کون سی الوہی چمک سے لبالب تھیں۔ ایما، یہ میری دوست ہے شنایا۔ اس نے ایما سے شنایا کا تعارف کروایا۔ شنایا جو خود بھی بلیک ڈریس میں تھی۔ اس بات پر اس نے ماسیل کا بازو پکڑتے جتاتے لہجے میں جواب دیا، اکلوتی فیمیل دوست۔ ایما بس مسکرا دی اور ماسیل بھی۔ اور شنایا، انہیں تو تم جانتی ہی ہو۔ ہاں، کان پک گئے ہیں میرے ایما ایما سن کر۔ ایما کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ شنایا اسے خود سے بہت بیزار لگی تھی۔ وہ ابھی تک اس کا بازو تھامے کھڑی تھی۔ ساحل سمندر سے آنے والی ہوا میں اس کے خوبصورت بال اڑ رہے تھے۔ وہ دراز قد تھی، ماسیل کے ساتھ ایک دم پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ وہ شنایا کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں ابھی تک پھول تھے۔ روز اپنے فرینڈز کے پاس جا چکی تھی۔ اسے اپنا آپ وہاں اضافی محسوس ہوا۔ وہ پلٹنے ہی لگی تھی جب ماسیل نے اسے روک لیا۔ اس نے شنایا کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑایا اور ایما کو سامنے آگ کے پاس جلتی میز کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے تمہارے لیے کچھ بنایا ہے۔
مجھے امید ہے تمہیں پسند آئے گا۔ وہ کسی جینٹل مین سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ایما کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایما نے روز کو دیکھا، وہ مصروف ہو گئی تھی۔ اسے ماسیل کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ پیک ہو کر آئی تھی، پھر بھی اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہ آج تک یہ بات نہیں سمجھ پائی تھی کہ آخر لڑکیاں اتنی سردی میں کھلے سر اور پتلے کپڑوں میں کیسے رہ لیتی تھیں۔ اس کی تو سردی شروع ہی سر سے ہوتی تھی۔ ماسیل کے ساتھ چلتے ہوئے اسے اپنے دل کی دھڑکن بڑھتی محسوس ہوئی۔ اس کے وجود سے اٹھتی قیمتی پرفیوم کی خوشبو الگ ہی ماحول بنا رہی تھی۔ شنایا نے جلتی آنکھوں سے دونوں کو دور جاتے دیکھا۔ سمندر کی لہروں کا شور عروج پر تھا۔ اسے لگا تھا ایما کو اٹھا کر سمندر کی ایسی گہرائیوں میں پھینک دے جہاں سے وہ کبھی نکل نہ پائے، پر وہ ایسا نہ کر پائی، صرف مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ ہیزل کی بات سن کر عبدل جیسے ساکت ہوا تھا۔ شادی؟ شادی کا لفظ اس کی سماعت میں گونجنے لگا۔ وہ بھلا کیوں کسی کی زندگی تباہ کرتا؟ اس کا شادی سے کیا تعلق؟ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ ہیزل نے اب تک اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ اسے اپنی پشت پر ہیزل کی نگاہوں کی تپش بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی جانب التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ عبدل نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ بولو نا عبدل، شادی کرو گے مجھ سے؟ نہیں، سرد جواب حاضر تھا۔ کیوں؟ وہ پھر سے رو دینے کو تیار تھی۔ ڈر بھی تھا کہ کہیں عبدل اس سے خفا ہو کر غائب نہ ہو جائے۔ میں کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں تو پہلے ہی برباد ہوں، ٹوٹ چکی ہوں، شاید تم میرے ٹکڑے سمیٹ سکو۔ فار یور انفارمیشن مس ہیزل ملک، میں کوئی ایسا لڑکا نہیں ہوں جو کسی کے درد کو بانٹ سکے یا کم کر سکے، اور مجھے کسی لڑکی کو اس کے دکھوں سے نکالنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم صرف اس لیے ایسا کہہ رہی ہو کہ تمہیں ایک سہارا چاہیے، جبکہ میں تمہارا سہارا نہیں بن سکتا۔ ہیزل کے دل پر گھونسا پڑا۔ تم مجھے اچھے لگتے ہو، تمہارا ساتھ مجھے پسند ہے، یہ تمہاری مجبوری ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں دنیا سے بچا لوں گا، پر ایسا نہیں ہے۔ اگر تم مصیبت میں نہ ہوتی تو عبدل کبھی بھی تمہاری پہلی تو کیا آخری چوائس بھی نہ ہوتا۔ کیا کسی نے اس کو بتایا کہ وہ کتنا سفاک تھا؟ وہ یوں بولتا تھا کہ دل کے ارمانوں کا خون کر دیتا تھا۔ پھر وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتا گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اس نے پوری قوت سے دروازہ واپس دے مارا اور وہ لرزتے وجود کے ساتھ اکیلے بیٹھی رہ گئی۔ تجھ پر اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اور وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس نے بمشکل ہی کچھ کھایا تھا۔ ماسیل نے اسے آج سے پہلے اتنا کنفیوز کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور ایما کو واقعی اپنے چہرے سے آگ نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا میز لکڑی کی بنی اس بنا چھت والی ہٹ کے قریب ہی رکھا تھا جس پر مشعلیں لٹکی تھی۔ اس کے اندر کھڑے ہونے کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹیج بنا تھا جس پر بمشکل 2 لوگ کھڑے ہو سکتے تھے، اور ایک چھوٹا میز رکھا تھا جس پر پھول بچھے تھے۔ اس اسٹیج پر باری باری سب اسٹوڈنٹس کھڑے ہو کر انسٹیٹیوٹ میں گزارا اپنا وقت بتا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے کیا کیا سیکھا، کیا کیا جانا اور کیا کیا انجوائے کیا۔ میں نے مس ایما سے زیادہ خاموش اور بے نیاز انسان آج تک نہیں دیکھا۔ یہ ایک 32 سالہ شخص تھا جس کی ایما سے کبھی بات نہیں ہو پائی تھی۔ کوئی اتنا خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ سب کی گردنیں ایما کی جانب مڑ گئیں۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اس کی یہ گڑبڑاہٹ ماسیل کو بہت پسند آئی۔ وہ اب ہتھیلی پر تھوڑی جمائے اس کے چہرے کے سارے رنگوں کو اپنی آنکھوں میں جذب کر رہا تھا، جبکہ ایما دل ہی دل میں عہد کر چکی تھی کہ آج کے بعد وہ کبھی ماسیل کے سامنے نہیں آئے گی۔ کھانے کے بعد اب قہوے کا دور چلا تھا۔ کھانا آرڈر کیا گیا تھا، صرف ماسیل نے ایما کے لیے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ ویٹر قہوے کی ٹرے تھامے ان کے پاس آیا تو ماسیل بول پڑا، میڈم کے لیے چائے لائیں۔ نظریں اب بھی اس پر جمی تھیں۔ سر چائے نہیں ہے تو بناؤ جا کر۔ وہ ایک دم ہی سیدھا ہوا۔ ویٹر واپس چلا گیا۔ کوئی پوچھتا ایما سے، اس کی جان پر بنی ہوئی تھی اور اب تو اسے رونا آ گیا تھا۔ ماسیل کی آنکھوں سے چھلکتا
ٹھانٹے مارتا محبت کا سمندر اسے بے چین کر رہا تھا۔ وہ ایسی نظروں کی عادی نہیں تھی، نہ اسے یہ سب پسند تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا اس نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ آسمان کو بادلوں نے گھیر لیا، وہ کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کو دیکھ کر ماسیل گھبرا گیا۔ کیا ہوا ایما؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا پر ہمت نہیں ہوئی۔ مجھے واپس جانا ہے، سر درد ہو رہا ہے۔ وہ سر جھکا کر آنسو پینے لگی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، ابھی چائے پیو، مجھے بس 10 منٹ دو۔ اس کے سامنے چائے رکھی جا چکی تھی۔ اس کی ٹھوڑی جیسے سینے سے لگ چکی تھی۔ وہ اوپر دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ ماسیل فوراً اٹھا اور چلتا ہوا اسٹیج تک گیا۔ وہ اب سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ وہاں چھوٹی میز پر ایک مائک رکھا تھا جسے ابھی تک کسی نے نہیں چھوا تھا۔ اس نے وہ مائک اٹھایا۔ نگاہیں اب بھی آنسو ضبط کرتی ایما پر جمی تھیں۔ میں وہ انسان ہوں جسے دنیا ماسیل کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی آواز دور دور تک سنائی دینے لگی۔ ایما نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ اسٹیج پر کھڑا تھا، زرد اور سفید روشنیوں میں، مشعلوں کے درمیان وہ کسی چراغ کی مانند روشن تھا۔ میں زندگی کے اتنے سال یہی سوچتا رہا کہ مجھے کسی مذہبی لڑکی سے محبت نہیں کرنی، کیونکہ مجھے لگتا تھا مذہبی لڑکیاں کبھی مجھے امپریس نہیں کر پائیں گی۔ تیز ٹھنڈی ہوا جو بارش کا پیغام لا رہی تھی اور سمندری لہروں کے شور کے علاوہ ہر شخص اس کی بات سن رہا تھا۔ آس پاس گھومتے سیاح بھی اسی کی جانب متوجہ تھے۔ اور پھر محبت آنن فانن آئی اور میں ساکت کھڑا بس دیکھتا رہ گیا۔ ایک ایسی معصوم لڑکی کی محبت جو خود سے بہت بیزار ہے، جو انسانوں سے اکتا چکی ہے، جو ہر وقت غصے میں رہتی ہے، جسے شاید میں زہر لگتا ہوں۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ ایما نے گھبرا کر روز کو دیکھا۔ وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ شاید فون سننے گئی تھی۔ لیکن میں اس لڑکی سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں بت بنا بنا کر خود بت بن گیا تھا۔ اس کے آنے سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے لکڑی کی میز پر رکھے پھولوں میں ڈال کر کچھ نکالا۔ یہ ایک ڈبی تھی۔ اس کے اندر کیا تھا سب واقف تھے۔ میں اس لڑکی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں جینا چاہتا ہوں۔ میں تھک گیا ہوں خود سے، خدا سے لڑتے لڑتے۔ مجھے لگتا تھا وہ میرا دشمن ہے، اور پھر تمہیں اپنی زندگی میں دیکھ کر لگا کہ نہیں، وہ شاید مجھ پر بھی مہربان ہے، تبھی تمہیں میری زندگی میں بھیجا گیا۔ وہ اب مائک تھامے اسٹیج سے اتر آیا۔ شنایا نے اس کے وجود کو دھندلا ہوتے دیکھا، جبکہ ایما نے خود کو کسی گہرے کنویں میں گرتے پایا۔ وہ نہ ہوتی جو اب وہ تھی تو یہ سب اس کے لیے بہت حسین ہوتا۔ میں اس لڑکی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں جینا چاہتا ہوں۔ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کو آسان بنانے میں میری مدد کر دے۔ وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس لڑکی سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ماسیل کو پھر سے جینا سکھا دے۔ وہ لڑکی مجھے اپنا بنا لے، یا وہ لڑکی خود میری بن جائے۔ وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ ایما کو لگا تھا وہ گر جائے گی۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی۔ اس نے ہاتھ رکھ کر کرسی کا سہارا لیا۔ میں ماسیل، جو شادی جیسے رشتے پر اعتبار نہیں کرتا، میں آج اس لڑکی سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایمان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ان تمام اصولوں پر جن پر وہ مجھے اپنا لے، جن پر وہ مجھے چلنے کو کہے۔ کیا وہ لڑکی میری بننا چاہے گی؟ اس نے وہ خوبصورت ڈبی کھول کر ایمان کے سامنے کی۔ ڈائمنڈ کی رنگ جگمگ کر رہی تھی۔ چاروں جانب یس یس کا شور گونج اٹھا۔ اس کے چہرے پر کتنے رنگ تھے۔ اسے لگتا تھا وہ اسے اپنا لے گی، لیکن اس کی خاموشی لمبی ہو گئی۔ وہ اسے گھور رہی تھی اور ماسیل نے ان آنکھوں میں پھر سے سمندر امڑتے دیکھا۔ شور یکدم تھما۔ سب اب ایما کا جواب سننے کو بے چین تھے۔ خاموشی بڑھتی گئی اور پھر ٹوٹ گئی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے مسٹر ماسیل کہ آپ جو چاہیں گے وہ پا لیں گے؟ اتنا زہر خند لہجہ۔ وہ ساکت رہ گیا۔ موت سی خاموشی چھا گئی۔ شنایا چونک کر سیدھی ہوئی۔
میں تو تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایمان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ ہاں وہ ایمان تھی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ ماسیل کے چہرے پر بے یقینی چھا گئی۔ میں نے آپ کو انکار کیا تھا، بہت پہلے، شروع سے ہی۔ انکار کا مطلب انکار ہوتا ہے مسٹر ماسیل۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ دور کہیں بجلی زور سے کڑکی۔ بادل تیزی سے اپنی جگہ بنانے لگے۔ آسمان برسنے کو تیار تھا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ باقی لڑکیوں کی طرح میری نا ہاں میں بدل جائے گی؟ آخر جانتے ہی کتنا ہیں آپ مجھے۔ وہ آج سارا غبار نکال رہی تھی۔ یہ سب کرنے سے پہلے آپ نے مجھ سے میری مرضی پوچھی نہیں نا؟ تو سوچا کیسے آپ نے کہ یہ سب؟ ایمان کو لگ رہا تھا اس کی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے سر سے اٹھی اور پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامتی نیچے جھکی۔ ایمان؟ ماسیل بے اختیار اس کی جانب بڑھا۔ وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دور رہیں مجھ سے۔ وہ پھر سے چلائی۔ اب کی بار بادلوں نے گرجنا شروع کیا۔ بہت سے لوگ جا چکے تھے۔ بہت سارے لوگ اب بھی تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں کسی اور کی امانت ہوں، خیانت نہیں کر سکتی۔ بارش کی پہلی بوند گری اور ماسیل کو اپنا وجود جل کر راکھ ہوتا ہوا محسوس ہوا، اور تبھی وہاں روز آئی۔ ایما، ایما، تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی جانب بڑھی۔ میں نے بتایا تھا نا تمہیں کہ میں انگیجڈ ہوں، یہ بھی بتایا تھا مجھ سے وفا نہیں ہوتی، پھر بھی تم نے انہیں یہ سب کرنے دیا۔ وہ اب روز کو دور دھکیلتی اس پر چلائی۔ میں کوئی بت نہیں ہوں جسے آپ بنا کر اپنے اسٹوڈیو میں سجا لیں گے۔ میں ایمان ہوں، اور میں کسی اور کی ہوں۔ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ وہ پلٹی اور بھاگی۔ اس نے مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ ماسیل کی حدوں سے دور نکل جانا چاہتی تھی۔ بارش موسلا دار برسنے لگی تھی۔ روز بھی اس کے پیچھے بھاگی جبکہ ماسیل وہیں ڈھہ گیا۔ چاروں جانب جلتی آگ بجھ گئی تھی۔ اب دھواں نکل رہا تھا جو جلد بجھنے والا تھا۔ سب راکھ تھا۔ ماسیل؟ ثنایا کو سمجھ نہ آیا اسے رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے۔ اس نے ماسیل کے قریب بیٹھتے اس کو تھاما۔ جیسے ہی اس نے ماسیل کو چھوا اگلے ہی پل ماسیل نیچے گر گیا۔ اسے استھما تھا۔ وہ اپنی سانسیں بھول چکا تھا۔ خوبصورت شام بدصورت رات کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ آج اپنا انہیلر بھول آیا تھا۔ آج بہت عرصے بعد اسے اٹیک ہوا تھا، اور یہ زیادہ تر کسی الرجی یا پھر کسی سٹریس سے ہوتا تھا، اور اس وقت اس کے ساتھ جو ہوا تھا اس کا اپنی سانسیں بھولنا بنتا تھا۔ ماسیل، ماسیل، آنکھیں کھولو، سانس لو۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ بارش میں دونوں کا وجود پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ 3 گھنٹے بعد وہ دونوں اسپتال میں تھے۔ وہ اب ٹھیک تھا، پر پتھرا سا گیا تھا۔ کوئی کسی کی اتنی محبت کو ایسے کیسے دھتکار سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی تھی؟ کیوں اسے کبھی ماسیل کی محبت نظر نہیں آئی؟ وہ رونا چاہتا تھا، پر وہ ماسیل دب بت ساز تھا۔ وہ کیسے رو سکتا تھا؟ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ گلاس ونڈو پر بہتا بارش کا پانی دیکھ رہا تھا۔ اسے اس وقت اپنے آپ اور اس رات سے نفرت ہو رہی تھی۔ کیا سوچا تھا اس نے، اور کیا ہو گیا تھا؟ بھلا اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ اگر ایمان اس سے ہنس کر بات کر لیتی تھی تو وہ اس سے محبت بھی کرتی تھی، یا اس کی محبت قبول ہی کر لیتی؟ وہ پتھر دل تھی۔ اس نے آج تک ماسیل کا دل نہیں رکھا تھا۔ آج وہ پورے ماسیل کو کیسے رکھ لیتی؟ اور اسے کیسے پتہ نہ چلا کہ وہ کسی اور کی تھی؟ اسے تو آج تک وہ اپنے آپ کی بھی کبھی نہیں لگی۔ ایمان کی باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا اس کا دل نکال کر کانٹوں پر پھینک دیا گیا ہو، اور پھر کسی باریک کپڑے کی طرح ادھیڑ دیا گیا ہو۔ اسے ایمان کا وہ روپ نہیں بھول رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ مر جائے گی۔ کیا میرا وجود اتنا غلیظ ہے؟ اسے ایک دم خود سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے کھڑکی کے پرے آسمان کو دیکھا اور پھر آسمان پر بسنے والے کو پکارا۔ نفرت، نفرت اور بس نفرت؟ مجھے یہی ملا۔ اس نے سانس لینا چاہا پر آنسوؤں کا گولا گلے میں اٹک گیا اور وہ سانس نہ لے پایا۔ چلو ماسیل، گھر چلتے ہیں۔ شنایا نے آ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ماسیل نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ اسے پہلے ہی پچھلے دنوں بخار تھا اور آج تو پھر وہ بارش میں بھیگ گیا تھا۔
خدا کسی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ چلایا اور اس کے ساتھ پھر سے اس کا سانس اکھڑا۔ سردیوں میں یہ بیماری بڑھ جاتی تھی، اسے خود کا بہت خیال رکھنا پڑتا تھا۔ شنایا نے اس کی کمر سہلائی اور اسے انہیلر دیا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ایمان عرف ایما کا جا کر منہ نوچ لے۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا لیکن تڑپ رہا تھا۔ وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے لگا تھا اسے میرے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح اڑ گیا تھا۔ دروازے پر مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ ایمان کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اسے مائیگرین کا ایسا اٹیک ہوا تھا کہ اسے لگ رہا تھا آج اس کے دماغ کی ساری نسیں پھٹ جائیں گی۔ وہ میڈیسن لے چکی تھی لیکن اب تک کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اب اپنے معمول کے ٹراؤزر شرٹ میں تھی، آنکھیں سوج چکی تھیں۔ روز اسے گھر تک تو لے آئی تھی پر وہ بری طرح ناراض تھی۔ وہ اسے دوا دیتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا یقین تھا ایمان نے ماسیل کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ ایمان کو آج کی رات کسی عذاب کی مانند لگ رہی تھی۔ دروازے پر ہوتی مسلسل بیل اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگنے لگی۔ وہ اٹھی اور جا کر دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو شنایا کو باہر کھڑا پایا۔ اس کا سر پھر سے گھوما۔ وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتی تھی پر شنایا بھیگی ہوئی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہی اور بیل بجاتی رہی۔ مجبوراً ایمان کو دروازہ کھولنا پڑا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا شنایا اسے دیکھتے ہی غضبناک ہوتی اندر آئی۔ ایمان کو لگا تھا وہ ماسیل کی سفارش کرنے آئی ہوگی، لیکن اس نے اندر داخل ہوتے ہی ایمان کو اتنا زوردار دھکا دیا کہ وہ بیلنس نہ رکھ پائی اور گھوم کر دائیں جانب رکھے میز پر گری۔ اس پر ایک وزنی بھاری مورتی رکھی تھی۔ وہ ایمان کی پیشانی پر لگی اور ایمان درد سے کراہ اٹھی۔ وہ بمشکل کھڑی ہوئی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ کوئی حور پری ہو یا کہیں کی شہزادی ہو؟ شنایا بری طرح چیخ رہی تھی۔ پہلے تم نے ماسیل کو مجھ سے چھینا، اپنی اداؤں میں پھنسایا اور اب تم نے اسے اتنا بڑا زخم دیا۔ تمہاری وجہ سے وہ آج موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا ہے۔ وہ اس پر چلا رہی تھی جبکہ ایمان نے اپنی پیشانی تھام رکھی تھی جس سے خون ابلنے لگا تھا۔ شور کی آواز سن کر روز وہاں آئی اور ایمان کے بہتے خون کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ میں نے تمہیں موقع دیا، تم نے گنوا دیا، آج کے بعد یہاں نظر مت آنا۔ وہ بے خوف چلا رہی تھی۔ گیٹ آؤٹ، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں۔ بالآخر روز آگے بڑھی۔ اسے ماسیل اپنی ایما سے زیادہ عزیز نہیں تھا۔ اس منحوس لڑکی کو گیٹ آؤٹ کرو، کرسڈ ہے یہ، جب سے آئی ہے زندگی عذاب بن گئی ہے۔ وہ ایمان کی جانب اشارہ کرتے باہر نکلی۔ روز نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ اب ایمان کی جانب بڑھی۔ اس کی ہتھیلیاں خون سے بھر چکی تھیں۔ وہ اب فرش پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شاید وہ اسی لائق تھی۔ وہ کرسڈ تھی، ہمیشہ سے، سب کے لیے۔ شی از کرسڈ۔ ایمان نے سنا تھا کہ اگر ہاسٹل میں آپ کو ایک اچھی روم میٹ مل جائے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، پر اچھے لوگ ملنا کس قدر مشکل تھے یہ اسے اب پتہ چلا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی روم میٹ سے کانٹیکٹ نہیں کر پائی تھی۔ یشما کی گند ڈالنے کی عادت تھی اور ایمان کو صفائی کا کیڑا تھا۔ دونوں کا ایک ساتھ رہنا بڑا مشکل تھا، لیکن پھر بھی ایمان نے ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ وہ اپنے حصے کو صاف ستھرا رکھتی پر اس وقت اس کا دماغ گھوم جاتا جب یشما کے بیڈ کے آس پاس پڑا اضافی کھانا گل سڑ جاتا اور اس سے بدبو پھیل جاتی۔ وہ نہ اس کی چیزوں کو اٹھا سکتی تھی اور نہ انہیں وہاں برداشت کر سکتی تھی۔ تنگ آ کر اس نے ایک دن یونیورسٹی سے واپس آ کر یشما کو میسج کیا۔ جانے کتنے دن کا کھانا پڑا تھا جس میں فنگس لگنے کے بعد بدبو پھیل کر پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ اس نے یشما سے صاف صاف کہا کہ وہ اس بدبو میں نہیں رہ سکتی۔ برائے مہربانی وہ دوبارہ اس طرح کے حالات پیدا نہ کرے۔ یشما نے میسج دیکھنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا۔ ایمان نے خود صفائی کی اور کمرے میں خوشبو کا چھڑکاؤ کیا۔ وہ تھکی ہوئی آئی تھی اور یہاں آتے ہی اس کا یہ سب دیکھ کر دماغ گھوم گیا تھا، لیکن پھر یہ سلسلہ کبھی رکا ہی نہیں۔ یشما نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اب کمرے میں پہلے سے زیادہ گند ہونے لگا تھا۔ ایمان سوئی ہوتی تو وہ رات کو آ کر بتیاں جلا دیتی، اونچا اونچا بولتی یا پھر زور زور سے ہنستی۔ ایمان ان سب چیزوں سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ اکثر وہ اپنی چابی بھول جاتی یا پھر جان بوجھ کر رات کے 3 بجے آ کر ایمان کو کال کرتی کہ دروازہ کھول دو، اور ایمان کو اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑتا۔
یشما کی نظریں ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتی محسوس ہوتی۔ وہ خود شاپنگ کر کے آتی اور سارا سامان پھیلا دیتی اور بار بار اس سے پوچھتی کہ بتاؤ یہ سب کیسا ہے۔ ایمان جب تک اس کے ساتھ ہوتی وہ ایسے شو کرتی جیسے یشما کمرے میں ہو ہی نہیں۔ وہ اسے نظر انداز کرتی، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ اندر ہی اندر کیا چل رہا تھا۔ ایک دن وہ یونیورسٹی میں تھی جب یشما نے اسے میسج کیا کہ میرے بوٹس نہیں مل رہے۔ ایمان نے تو دیکھے تک نہیں تھے۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے نہیں پتا، اور پھر یہ روز چلنے لگا۔ اس کی کوئی نہ کوئی چیز گم ہو جاتی اور ایمان کچھ نہ کر کے بھی خوفزدہ رہتی۔ سامنے والے کمرے میں ایک لڑکی یشما کی دوست تھی، وہ اکثر اس کے پاس آ جاتی تھی۔ پتہ نہیں کس کو موت پڑ رہی ہے جو میری چیزیں چرا رہا ہے۔ لوگوں کو ذرا ڈر اور خوف نہیں ہے اور نہ ذرا سی سیلف ریسپیکٹ بچی ہے۔ چھٹی کا دن تھا، وہ جانتی تھی کہ اسے سنایا جا رہا تھا، لیکن وہ خاموشی سے اپنی اسائنمنٹ بناتی رہی، پر دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ یقیناً وہ باقی لڑکیوں کے سامنے یہی کہتی ہوگی کہ اس کی چیزیں ایمان چرا رہی ہے، وہ جس نے کبھی چوری نہیں کی تھی، وہ جو اپنی ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھی۔ اب کچھ لڑکیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھتی تھیں۔ اسی الجھن میں وہ سارا دن رہتی اور نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ اب تک مینجمنٹ تک بات لے کے نہیں گئی تھی۔ یہاں لوگ بڑے آزاد خیال تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی اسے کوئی بیکورڈ کہے، لیکن یہی اس کی غلطی تھی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اس کے کمرے کے سامنے رش تھا۔ وہ جگہ بناتی اندر داخل ہوئی تو اندر یشما بری طرح چیخ رہی تھی، میرا اب تک لاکھوں کا سامان چوری ہو چکا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا روم میٹ کے علاوہ کون کر سکتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہی چلائی۔ ریسا ہال کی مینجمنٹ وہیں تھی۔ یشما نے شکایت کی تھی۔ سب اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے جبکہ ایمان کے چہرے کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ میں نے بہت کچھ اگنور کیا ہے، پر میری یہ چاکلیٹس میرا گفٹ تھیں، میرا بوائے فرینڈ UK سے لایا تھا، میں نے تو کھول کر بھی نہیں دیکھی اور یہ سارے ڈبے پھٹے ہوئے ہیں، ساری چاکلیٹس غائب ہیں، اور یہ ریپر یہ اس کے بیڈ سے ملا ہے۔ وہ چاکلیٹ کا ایک خالی ریپر لیے کھڑی تھی۔ ایمان بوکھلائی نظروں سے سب کو دیکھنے لگی۔ سب اس سے سوال گو تھے۔ سب کی نظریں چیخ چیخ کر اسے چور بلا رہی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر پھٹے ہوئے چاکلیٹس کے ڈبے دیکھے۔ یشما پچھلا پورا ہفتہ یہاں نہیں تھی، اس کی چیزیں ایسے ہی پڑی تھیں۔ ایمان نے کبھی چھوا تک نہیں تھا۔ اس نے چاکلیٹس پڑی دیکھی تھیں، پر وہ چاکلیٹس لور نہیں تھی۔ وہ تو کبھی کبھار کچھ ایسا کھاتی تھی، پر اس کے ڈبے واقعی اب پھٹے ہوئے اور خالی پڑے تھے۔ یشما کا پارا آسمان پر تھا۔ میں نے کچھ نہیں چرایا۔ اسے لگا اس کے گلے میں کانٹے اگائے ہوں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے اوپر لگے الزاموں کی تردید کرنا۔ تو یہ ریپر تمہارے بیڈ پر کیا کر رہا تھا؟ یشما خونخوار نظریں لیے اس کے سامنے آئی۔ اگر تمہیں چاکلیٹ چاہیے تھیں تو مانگ لیتی، چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ سب میرے گفٹس تھے، میں نے ٹیسٹ بھی نہیں کیا ابھی تک۔ وہ پھر سے چلائی، میں چاکلیٹ کھاتی بھی نہیں ہوں، اور چاکلیٹس کے لیے میں اپنا ایمان کیوں خراب کروں گی؟ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ اس نے التجائیہ نظروں سے مینجمنٹ کی طرف دیکھا۔ وہ ایک 40 سالہ خاتون تھی۔ اس کی کبرڈ کی تلاشی لی جائے، دیکھنا میرا کتنا سامان اندر ہوگا۔ اتنی سبکی، اتنی اذیت۔ اس کے آنسو بہنے کو تیار تھے جبکہ یشما سے اسے آنکھوں سے جلا دینے کے موڈ میں تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنی کبرڈ کھول کر دکھاتی ہوں، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے چوری نہیں کی، میں ایسا کیوں کروں گی؟ اور پھر اسے اپنی الماری کھولنی پڑی۔ جوتے کپڑوں کے علاوہ اندر کتابیں پڑی تھیں، کچھ چیزیں جو اس نے یہاں آ کر خریدی تھیں۔ RJ کا بیگ جو یشما نے اسے باہر نکالنے کو کہا، اور اس نے نکالا تو اس بیگ کی بھی تلاشی لی گئی۔ کہیں کچھ نہیں ملا تھا، اور اتنی چاکلیٹس وہ ایک ہفتے میں تو کھانے سے رہی۔ نہ یشما کے بوٹس تھے اندر، نہ باقی چیزیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے جب کسی مصیبت میں آپ اکیلے ہوں اور کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ میں نے چوری نہیں کی۔ اس نے آخری بار صفائی پیش کی۔ مینجمنٹ نے یشما کی طرف دیکھا۔ آئی ڈونٹ نو، میرا بہت سا سامان غائب ہوا ہے، اگر اس نے نہیں لیا تو کہاں گیا؟ اس کے لہجے میں ذرا بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ مینجمنٹ اس مسئلے کا حل نکالنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، جبکہ وہ رو دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد یشما نے ایک نظر ایمان کو دیکھا۔ تمہیں برا لگا ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے، میرا دل دکھا ہے۔ اس نے صفائی دی۔ تمہیں ایک بار مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔
ایمان نے پلٹ کر شاکی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ اس وقت یشما کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دل کیا سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے؟ کیا وہ اتنی ارزاں تھی کہ اسے چور بنا دیا جاتا؟ وہ کچھ دیر روتے ہوئے پیدل چلتی رہی اور پھر ساتھ ہی ایک کافی شاپ پر آ کر بیٹھ گئی۔ باہر کافی دھند تھی۔ شدت جذبات سے اس کا وجود پہلے کانپ رہا تھا، اب تو اس کے دانت ہی بجنے لگے۔ اس نے کافی آرڈر کی اور خاموشی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عبدل ٹھیک کہتا ہے، ایشین لڑکیاں بہت روتی ہیں۔ آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو جان اس کے سامنے تھا۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ اگر وہ یہاں تھا تو عبدل بھی یقیناً یہیں کہیں ہوگا۔ اس نے چاروں جانب نظریں گھمائیں پر اسے عبدل نظر نہیں آیا۔ عبدل یہاں نہیں ہے۔ یہ لو آنسو صاف کر لو، ابھی تمہیں بہت رونا ہے کیونکہ میں تمہارے ساتھ بہت برا پرینک کرنے والا ہوں۔ وہ اسے ٹیشو تھماتا جا چکا تھا جبکہ ایمان ساکت بیٹھی رہ گئی۔ یہ سارے منحوس میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ تل ملا کر رہ گئی۔ یشما کی ٹینشن اسے بھول گئی تھی جبکہ جان اسے نئی ٹینشن میں ڈال گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے سلمہ بیگم کی کال آ گئی۔ وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، مجبوراً اسے اٹھانی پڑی۔ ہیلو کہتے وقت اس کا لہجہ پھر سے بھیگ گیا تھا۔ وہ اب پچھتا رہی تھی آخر کیوں آ گئی تھی یہاں، لیکن پھر اسے خود پر قابو پانا پڑا اور سلمہ بیگم سے سر درد کا بہانہ کیا۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی اور اپنے دماغ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کافی پی کر اس کے اندر گرمائش اتری تو ذہن تھوڑا پرسکون ہوا۔ جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اسے خود پر گہری نظروں کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے ہی ایک کونے والی میز پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی اس وقت گاؤن کے اوپر کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ وہ ایمان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار یہاں کسی لڑکی کو پردے میں دیکھا تھا۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ ایک سنسنی خیز لہر اس کے وجود میں پھیل گئی۔ وہ نقاب کے اندر سے ہی کافی پی رہی تھی۔ ایمان نظریں جھکا گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک پل کو کسی اپنے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے اٹھتی وہ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ کر ایمان کی جانب بڑھی۔ ایمان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے اردو میں پوچھا۔ ایمان نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھا۔ جی جی بالکل۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں کائنات ہوں۔ UV یعنی یونیورسٹی آف ویلینسیا اور ریسا ہال دونوں سے میرا تعلق ہے۔ میں تمہیں دونوں جگہ پر دیکھ چکی ہوں۔ تم ایمان ہو نا؟ اسے ایمان کا نام پتا تھا۔ ایمان تو جیسے سارا دکھ بھول گئی۔ پردیس میں کسی اپنے کا مل جانا کیسا ہوتا ہے یہ بس وہی جانتی تھی۔ جی جی میں ایمان ہوں۔ میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ ماشاءاللہ آپ با پردہ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی۔ اس کی بس آنکھیں نظر آ رہی تھیں، کانچ جیسی شفاف آنکھیں۔ ایمان کی بات پر وہ مسکرا دی۔ اپنا خدا ساتھ لائی ہوں، اسی لیے یہاں آ کر بھی ایسی ہی ہوں۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ میں جانتی ہوں۔ اس سب کی عادت ڈال لو۔ ہر بات پر رونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ وہ اسے سمجھانے لگی تھی جبکہ ایمان خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ اسے تو اور کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ آرٹ اگینسٹ جینڈر بیسڈ وائلنس۔ یونیورسٹی میں نمائش جاری تھی اور اسے ابھی تک جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی نمائش تھی۔ ویلینیسیائی شاعروں میں سے ایک ماریا بینیٹو کی ایک لائن اس نمائش کے لیے، یہ ایک عظیم نظم یعنی ایک سے زیادہ مخلوق اس نمائش کے لیے عنوان فراہم کرتی تھی، جس میں وہ اپنی کثیریت، اپنی طاقت اور اپنی کمزوری کے اندر گہرائی تک اترتی تھی۔ یہ نمائش 25 نومبر کو خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے اعزاز میں ڈیزائن کی گئی تھی۔ یہ نمائش مرکزی تھیم کے ساتھ مختلف مجموعوں سے مختلف فن پاروں کی نمائش کرتی تھی۔ صنفی تشدد کی مذمت اور خواتین کی آزادی کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق ہر 3 میں سے ایک عورت اپنی زندگی میں صنفی بنیاد پر تشدد کا شکار ہوتی ہے، اور دنیا بھر میں ہر 11 منٹ میں ایک خاتون یا لڑکی کو خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں قتل کیا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد مختلف نجی مجموعوں اور خاص طور پر انڈونمنٹ فنڈ سے متعلق ٹکڑوں کے وسیع انتخاب کے ذریعے
صنفی بنیاد پر تشدد کی تمام شکلوں میں مذمت کرنے والی ایک مثالی داستان تیار کرنا تھا۔ صنفی بنیاد پر تشدد کا خاتمہ نمائش کا آغاز پہلے ہی موضوعی دائرے سے ہوتا ہے، جس کا عنوان تھا جنسی بنیاد پر تشدد کا خاتمہ لازمی ہے۔ اس جگہ میں آپ کو ایسے ٹکڑے یعنی ایسے آرٹ ملیں گے جن کا مقصد یا تو صنفی بنیاد پر تشدد کے مختلف پہلوؤں کو ظاہر کرنا ہے یا پھر خواتین کے خلاف ہر طرح کے تشدد کی مذمت کرنے والے ٹکڑے۔ تشدد کو وسیع انداز میں اور اکثر کافی باریک بینی سے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ کام مختلف عنوانات سے لڑتے ہیں، جیسے کہ تشدد کو پناہ دینے والی جگہیں، میڈیا اور پریس، سماجی اصول جو خواتین کو شیطان بناتے ہیں، یا صنفی بنیاد پر تشدد کے ذریعے چھوڑے گئے جسمانی نشانات۔ وہ نمائش سے متعلقہ تفصیلات پڑھ رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے آرٹ کی نمائشیں پسند تھیں اور یہاں تو موضوع بھی کافی دلچسپ تھا۔ یہ نمائش بتانا چاہتی تھی کہ خواتین جنگی ہتھیار نہیں ہیں۔ یہ جگہ ناظرین کی توجہ خواتین کے ذریعے ہونے والے تشدد کی طرف مبذول کراتی تھی، جسے اکثر اسی تناظر میں خاموش کر دیا جاتا تھا جس میں یہ تشدد ہوتا تھا۔ مسلح تنازعات میں سب کی طرف سے ہونے والے تشدد کے علاوہ خواتین ایک اضافی تشدد کا شکار ہوتی ہیں جو ان کی جنس کے لیے مخصوص ہے، جیسا کہ انٹرنیشنل ایمنسٹی کی طرف سے شائع کیا گیا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی کے امکانات دراصل تنازعات والے علاقوں میں لڑکوں کے مقابلے میں 90% کم ہیں۔ اس موضوعی علاقے کا مقصد مسلح تصادم اور جنگ میں صنف کے کردار کو وہ مرئیت فراہم کرنا ہے جس کی وہ مستحق ہے، اور اس بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے کہ ان حالات میں خواتین اور لڑکیاں کس طرح غیر متناسب طور پر متاثر ہوتی ہیں۔ یہ نمائش 30 نومبر سے 18 فروری تک جاری رہنے والی تھی۔ سارا شیڈیول لکھا ہوا تھا۔ ہفتے کے 7 دن کا ٹائم دیا گیا تھا۔ اس نمائش کے ٹکٹ فری تھے، البتہ ایک وقت میں کم ہی لوگ اندر جا سکتے تھے۔ سینٹر کا نام بھی پتہ ہے کہ کہاں ہو رہی ہے یہ ایگزیبیشن؟ وہ کبھی انسانوں کی طرح نہیں آ سکتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا اور ایمان جو اپنا لیپ ٹاپ کھولے یونیورسٹی میں اس وقت جاری نمائش کے بارے میں پڑھ رہی تھی، وہ چونک گئی۔ جانتی ہوں، کلچرل سینٹر میں ہو رہی ہے ایگزیبیشن۔ وہ چڑ گئی۔ اور کن کن ہالز میں ہو رہی ہے؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ ہالز کے نام ہسپانوی اور مقامی زبان میں تھے۔ وہ یہاں آ کر اب تک کچھ حد تک اسپینش یعنی ہسپانوی سیکھ چکی تھی۔ سیلا اکیڈمیا، سیلا ایسٹڈی جنرل اینڈ سیلا ایبروٹے۔ اس نے رٹا رٹایا سنا دیا۔ ان کا مطلب بھی پتہ ہے؟ وہ جلدی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اکیڈمیا روم، جنرل اسٹڈی روم اور اوپن روم۔ ارے واہ، تم تو سیکھ گئی ہو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ جانے وہ کہاں غائب ہو جاتا تھا اور پھر ایک دم واپس آ جاتا تھا۔ اب تو تم نے میرا قرض بھی چکا دیا ہے، اب کیا چاہیے؟ اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے عبدل کی جانب دیکھا۔ ہم دوست ہیں، کیا میں تم سے ملنے نہیں آ سکتا؟ اور یہ کب ہوا؟ وہ بھویں سکیڑے پوچھنے لگی، اور تبھی اس کی نظر عبدل کے کانوں پر پڑی۔ اس نے کانوں میں چھید کروا کر بالیاں پہن رکھی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ کورین لڑکے ایسے حلیے میں رہتے ہیں، مجھے لگا تمہیں پسند آئے گا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا، کھلی پینٹ جس میں اس کے جوتے بھی چھپ گئے تھے، سفید ٹی شرٹ اور لانگ کوٹ پہنے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اب گھوم گھوم کر آگے پیچھے سے اپنا سراپا اس کو دکھانے لگا۔ ایمان اسے دیکھتے خود پر قابو نہ رکھ پائی اور ہنسی کا فوارہ ابھرا۔ وہ اب بے طرح ہنس رہی تھی، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ عبدل نے جبڑے بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک ہنس رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ مجھے کورین لڑکے پسند ہیں؟ وہ ہنسی روکنا چاہتی تھی پر روک نہ پائی۔ تم خود ہی اس دن ڈرامہ دیکھ رہی تھی اور وہ سیکنڈ لیڈ۔ وہ اس کے یوں ہنسنے پر خفا ہوتا اس کے سامنے بیٹھ گیا جبکہ ایمان پھر سے ہنسنے لگی۔ اچھا اب چپ کر جاؤ۔ عبدل اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ چڑ گیا۔ ایمان اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اگر ڈرامہ دیکھا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ مجھے پسند ہیں۔ یہ سب مردوں پر اچھا نہیں لگتا۔ اس نے عبدل کے کانوں کی طرف اشارہ کیا۔ عبدل نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ یہ سب تم پہلے بتا دیتی۔ وہ غصہ ہوا۔ خواہ مخواہ میں مجھے اتنا درد برداشت کرنا پڑا۔
میں نے کب کہا تھا یہ سب کرو؟ اس نے الزام سے بری ہونا چاہا۔ تم میری دوست ہو، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا اس لیے کیا۔ اس کی بات سن کر ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے تم سے دوستی نہیں کی۔ میں پھر بھی تمہیں اپنی دوست مانتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے دوستوں کا کیا فائدہ جو آپ کے برے وقتوں میں آپ کے ساتھ نہ ہو؟ وہ ابھی تک خود پر لگے چوری کے الزام سے خود کو رہا نہیں کر پائی تھی۔ عبدل اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، جبکہ ایمان کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالتی کلاس روم سے باہر نکل آئی تھی۔ عبدل بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ابھی تک اپنے کانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ میں تمہیں انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ کس لیے؟ وہ رکی۔ ہمارا میوزک بینڈ ویلینیسیا میں اب تک کا اپنا سب سے بڑا شو کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے تم آؤ گی۔ وہ جلدی سے اسے بتاتا وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے اپنے کان چھپائے ہوئے تھے۔ اسے اپنے کانوں سے یہ بالیاں اتارنی تھیں۔ ایمان اس کے یوں بھاگنے پر مسکرا دی۔ پاگل، وہ زیر رب بڑبڑاتی آگے بڑھ گئی۔ اس دن کے بعد سے ایمان یشما سے بالکل بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بلا لیتی تو جواب دیتی، نہیں تو اسے نظر انداز ہی کرتی تھی۔ ایک رات اچانک چیخوں کی آواز سن کر ایمان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ یہ ہفتے کا دن تھا۔ یشما کی آفس سے چھٹی تھی اور یہ چیخنے کی آواز بھی یشما کی تھی۔ اس نے شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ ایمان نے لائٹ جلائی۔ آر یو اوکے؟ اس نے یشما سے پوچھا، جبکہ اسے دیکھتے ہی یشما کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور وہ کمبل خود پر اوڑھتے دوبارہ لیٹ گئی۔ ایمان نے افسوس سے اسے دیکھا اور واپس لیٹ گئی، پر نیند غائب ہو چکی تھی۔ کسی انسان کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ آپ کا کچھ بھی میچ نہ کرتا ہو، کسی جہنم میں رہنا جیسا ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی ایمان سے پوچھتا کہ وہ کیسا محسوس کرتی تھی۔ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ اب اکثر یشما ڈر کر اٹھ جاتی اور اب خود بھی ایمان کو نظر انداز کرنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ آج کل کسی ٹور پر گئی ہوئی تھی اور ایمان ان دنوں سکون سے رہنے لگی تھی۔ وہ مرضی سے سوتی جاگتی تھی۔ اسے اب یشما کی رات کے وقت سرگوشیاں نہیں سننی پڑتی تھیں۔ اور عبدل جیسے اس دن سے دوبارہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کا آخری سیمسٹر تھا اور وہ جانے کہاں گم تھا۔ البتہ ایمان کو اتنا یاد تھا کہ اس کا میوزک بینڈ کوئی کانسرٹ کر رہا تھا۔ ان کا کوئی لائیو شو تھا۔ وہ اب اکیلی یونیورسٹی میں گھومتی رہتی۔ اسے کبھی کبھی کائنات مل جاتی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنی پڑھائی میں مگن رہتی تھی۔ اس دن وہ ایگزیبیشن دیکھنے جانا چاہتی تھی، لیکن اسے زیادہ نہیں پتا تھا کہ ٹکٹس وغیرہ کہاں سے ملنے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کائنات وہاں آئی۔ وہ سیاہ عبائے پر سیاہ کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ، ہاتھ، پاؤں سب کچھ چھپا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اکثر ایمان کو رشک آتا تھا۔ کائنات کو یہاں آئے 4 سال ہو گئے تھے۔ ماسٹرز کے بعد وہ اب ایم فل کر رہی تھی۔ تم فری ہو؟ اس نے آتے ہی ایمان سے پوچھا۔ جی ابھی فری ہوں۔ خیریت ہے؟ میں نے سوچا تمہیں آرٹ ایگزیبیشن دکھا لاؤں۔ جانے وہ اس کے دل کی بات کیسے جان گئی تھی۔ ایمان فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگیں۔ تمہاری روم میٹ اب ٹھیک رہ رہی ہے؟ وہ اب ایمان سے پوچھنے لگی۔ انسان کہاں بدلتے ہیں، وہ بھی تب جب انہیں آپ سے ذاتی طور پر کوئی خار ہو۔ لیکن وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ میں نہیں جانتی۔ ایمان نے گہرا سانس لیا۔ تم جیوگرافی ڈپارٹمنٹ دیکھنا چاہو گی؟ مجھے یہ پسند ہے۔ اس کی راہداریاں، جیسے سورج نکلتا ہے تو اس کی بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے چھن کر آتی دھوپ بہت اچھی لگتی ہے، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں۔ وہ دونوں اب اسی راہداری سے گزر رہی تھیں۔ واقعی یہ راہداری کچھ الگ ہی کشش رکھتی تھی۔ عبدل تمہارا کیا لگتا ہے؟ اچانک ہی کائنات نے پوچھ لیا۔ اس کے اس سوال پر ایمان چونکی۔ رشتہ تو کوئی بھی نہیں سوائے انسانیت اور سینئر ہونے کے۔ ہاں پر وہ اچھا انسان ہے، ایمان نے صاف گوئی سے بتایا۔ اس نے آج تک کسی لڑکی سے بات نہیں کی، نہ کبھی کسی سے دوستی کی ہے۔ وہ کافی منہ پھٹ ہے اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے کافی بدنام بھی ہے۔ ہاں جانتی ہوں۔ جانے کائنات کیا کہنا چاہتی تھی۔ ایمان الجھ گئی۔ وہ دونوں اب خاموشی سے چلنے لگیں۔ تم یونیورسٹی کے بعد کیا کرتی ہو؟ کائنات نے دوبارہ بات شروع کی۔ کچھ خاص نہیں، کالمز لکھتی ہوں اور اسٹڈی کرتی ہوں بس۔ میں نے ایک قرآن اکیڈمی جوائن کی ہوئی ہے، اگر تم سیکھنا چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو۔
زیادہ فیس نہیں ہے؟ یہ سنتے ہی ایمان کو خوشگوار سا احساس ہوا۔ اسے تو قرآن پاک کو جاننا تھا۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ وہ 3 گھنٹے کائنات کے ساتھ گزارنے کے بعد واپس آ گئی۔ اس کا آج کا دن اچھا تھا۔ وہ کافی خوش تھی۔ اس نے پہلی بار آرٹ ایگزیبیشن دیکھی تھی۔ یہاں کی دنیا کتنی الگ تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ سلفائٹس کیسے ہوتے ہیں، وہ بھلا دوسروں سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس نے جانا کہ جو لوگ دماغ کو ٹھکانے پر رکھتے ہیں، جو اس کا صحیح استعمال جانتے ہیں، وہ باقی دنیا کی بھیڑ سے نکل آتے ہیں۔ ان کی قطار الگ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کھانے پینے، سونے اور ماڈرن بننے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ وہ اکثر کسی کافی شاپ پر بیٹھے بوڑھے اور ادھیڑ عمر لوگوں کو غور سے دیکھتی۔ اکثر اس نے 90 سالہ لوگوں کو بڑا ہی فٹ دیکھا تھا۔ وہ ذہنی طور پر آج پر بھی بہت متوازن تھے۔ وہ اکثر کسی کوڑے دان کو کوڑا اٹھاتے دیکھتی اور رک جاتی۔ وہ اکثر سوچتی کہ آخر یہ لوگ یہ سب کرتے وقت کیا سوچتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کچھ تو خاص ہوگا جو انہیں رکنے نہیں دیتا۔ اس نے ایک بار ایک خاکروب کو کام کے دوران ڈانس کرتے دیکھا۔ وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ڈانس کر رہا تھا اور وہ بہت مگن تھا۔ اس نے ایک بار ایک فقیر کو گاتے سنا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ تب اس نے جانا کہ لوگوں کی ایک ظاہری دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہوتی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، اور وہ دنیا بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ اکثر اسے عبدل کا خیال آ جاتا کہ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو وہ کتنا کامیاب ہوتا، لیکن اس کی وہ کون سی دنیا تھی جو اسے اس ظاہری دنیا میں اتنا بدنام ہونے کے باوجود خوش رکھتی تھی؟ آج کل وہ نظر آنے والی یعنی ظاہری اور چھپی ہوئی یعنی پوشیدہ دنیا میں الجھی ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا ہر انسان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اور یہ کیسے کام کرتی ہے اسے اب اس پر لکھنا تھا، پوشیدہ دنیا۔ اگلے دن اس کے پہلے سیمسٹر کا رزلٹ آیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ دوسرے نمبر پر تھی۔ بہت کچھ سمجھ نہ آنے کے باوجود بھی اس نے کڑی محنت کی۔ اس کا CGPA اچھا آیا تھا اور وہ خوش تھی۔ اس نے یہ خبر خوشی خوشی گھر سنائی تھی۔ وہ بے اختیار ہی عبدل کا انتظار کرنے لگی تھی۔ عبدل خود نہ آیا پر اس کا فون آ گیا تھا۔ آج رات اس کا شو تھا۔ ایمان کو یکدم یاد آیا عبدل نے اسے آنے کا کہا تھا۔ اس نے وعدہ نہیں کیا پر اتنا کہا کہ وہ آنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن اس سے پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ کسی کافی شاپ پر جائے گی، وہاں جا کر اچھی سی چائے یا کافی پیے گی اور اپنے کالم پر کام کرے گی۔ پوشیدہ دنیا۔ وہ اکثر کسی راہ چلتے فقیر سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ اسے لگتا جیسے وہ ظاہری دنیا میں کسی خاص مشن پر آئے ہوں۔ شاید ان کا حقیقی کردار کچھ اور ہو، شاید فقیر بننا ان کی مجبوری ہو، شاید یہ ان کا کام ہو۔ لیکن مقامی زبان اچھے سے نہ جاننے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو پاتی تھی، اور کبھی کبھی وہ خود پر ہنس دیتی۔ ایک دن وہ بریڈ اور جوس لے کر یونیورسٹی کے دوسری جانب بیٹھی ایک عورت سے ملنے گئی۔ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اکثر بس اسٹاپ پر کسی کا انتظار کرتے نظر آتی تھی۔ ایمان نے اسے بریڈ اور جوس دیا۔ وہ پہلے تو ایمان کو گھورتی اور پھر اس سے دونوں چیزیں جھپٹ لیں۔ تمہیں یہ سب کیسا لگتا ہے؟ ایمان نے سوال کیا۔ عورت جس کے بالوں کو بے ترتیبی سے کاٹا گیا تھا اس نے حیرت سے ایمان کو دیکھا۔ البتہ وہ کچھ باتیں سمجھتی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر بریڈ کھانے لگی۔ اس ظاہری دنیا میں پاگل کا کردار ادا کرنا کیسا لگتا ہے؟ میں جانتی ہوں تمہاری حقیقی دنیا کچھ اور ہے۔ وہ جو کئی پہروں سے بھوکی ہونے کی وجہ سے بریڈ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ایمان کی بات سن کر جیسے وہ ساکت ہوئی۔ اس نے ایمان کو یوں دیکھا جیسے وہ نہیں ایمان پاگل ہو۔ وہ پھر ہنستی اور ہنستی چلی گئی اور اس کی ہنسی غصے میں بدل گئی۔ گو ٹو ہیل! اس نے ہاتھ میں پکڑا بریڈ اور جوس ایمان پر دے مارا اور گالیاں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ ایمان اس اچانک افتاد پر گھبرا گئی۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی کو کھانے کا لالچ دے گی اور وہ اپنی حقیقی دنیا اس پر آشکار کر دے گا۔ اس کے بعد ایمان نے سوچ لیا تھا کہ وہ کتابیں پڑھے گی، وہ جانے گی لوگوں نے اس بارے میں کیا لکھا تھا، اور اسی وجہ سے اس وقت وہ یونیورسٹی اور ریسا ہال کے درمیان بنے ایک چھوٹے سے کیفے پر بیٹھی تھی۔ وہ لائبریری سے کچھ کتابیں لائی تھی اور اس وقت وہ چائے کا آرڈر دیے پوری توجہ سے اپنے کام میں مگن تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی چائے اور براؤنی اس کے سامنے رکھی تھی۔ اسے کھانے میں میٹھا پسند تھا سوائے چاکلیٹس کے۔ وہ اسے کیک کی صورت میں لے لیتی تھی اور کسی صورت میں نہیں۔ اس نے براؤنی کا پہلا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو اسے سب کچھ اچھا لگنے لگا۔
میٹھا کھانے کے بعد وہ ہمیشہ خود کو پرجوش اور زیادہ ایکٹیو محسوس کرتی تھی۔ وہ وہاں تقریباً 2 گھنٹے بیٹھی رہی اور کام کرتی رہی۔ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ چونکی تب جب بارش برسنے لگی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اس کے پاس چھاتا نہیں تھا اور باہر آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسے جلد از جلد ہاسٹل پہنچنا تھا اور آج تو عبدل کا شو بھی تھا۔ وہ خود کو بارش سے بچانے کی کوشش کرتی ہاسٹل پہنچی تو شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، آج پھر وہاں عجیب تماشا لگا تھا۔ یشما اس کا سامان اٹھا اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک رہی تھی۔ وہ بے طرح چیخ رہی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ اسے دیکھتے ہی یشما حلق کے بل چلائی، دور رہو مجھ سے، یو آر کرسڈ۔ یشما 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ایمان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ وہاں 2-4 لڑکیاں کھڑی تھیں جو اب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ شی از اے وچ۔ میں ایک دن نہیں سو پائی۔ یہ ہر جگہ مجھے دکھائی دیتی ہے۔ میں UK میں بھی سکون سے نہیں رہ پائی۔ اس کے ساتھ کچھ ہے۔ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ کرسڈ ہے۔ یشما کی آنکھیں خوف سے پھٹنے کو تیار تھیں۔ وہ ہیجانی انداز میں چلا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ ایمان کو جان سے مار دیتی، لیکن خود کے لیے کرسڈ کے الفاظ سن کر اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اور آج پھر اسے کرسڈ بنا دیا گیا تھا۔ وہ اگر وچ تھی بھی تو اس نے جان بوجھ کر ماسیل پر جادو نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کی زندگی برباد نہیں کی تھی۔ یہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ خود کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، پر آج بھی اسے اتنا ہی دکھ ہوا تھا جتنا تب ہوا تھا جب یشما نے اسے جادوگرنی کہا تھا۔ وہ اپنی پیشانی پکڑے بیٹھی تھی۔ چوٹ اس کی پیشانی کے اوپر والے حصے پر لگی تھی جہاں پر سر کے بال اگنے شروع ہوتے ہیں۔ وہاں سے سر پھٹ چکا تھا۔ روز بھاگتے ہوئے مرہم پٹی کرنے کے لیے ڈبہ اٹھا لائی۔ ایما چلو ہم اسپتال چلتے ہیں، بہت زیادہ خون نکل رہا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ ایمان نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو روز نے اس کا بازو پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ اب وہ اس کی مرہم پٹی کر رہی تھی اور اس کی نظریں ایمان پر جمی تھیں، جس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بچپن سے اذیت پسند تھی۔ اسے لگتا تھا جسمانی تکلیف آپ کے اندر کی تکلیف کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے، اور اس وقت اس کی پیشانی سے اٹھتی ٹیسیں اس کے درد کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی، البتہ سسکیاں ابھی بند نہیں ہوئی تھیں۔ وہ کافی عرصے بعد اتنا روئی تھی۔ اس کے سر پر پٹی باندھنے کے بعد روز اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس نے ایمان کا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھو ایما، تمہیں مسٹر ماسیل نہیں پسند تو اٹس اوکے، میں تمہیں کبھی فورس نہیں کروں گی، لیکن تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ تم انگیجڈ ہو، پہلے دن ہی بتا دیتی۔ ضرور بتاتی اگر میری منگنی قائم رہتی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ نگاہیں اب اپنے ہاتھوں پر جمی تھیں جہاں خون لگا تھا۔ کیا مطلب؟ روز سمجھی نہیں۔ منگنی ہوئی تھی، ٹوٹ گئی، وہ اسی انداز میں جواب دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر ماسیل کا دل کیوں توڑا؟ روز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ وجہ جاننا چاہتی تھی۔ کیونکہ میں ایمان ہوں، بے ایمان نہیں ہو سکتی، وہ عجیب سا جواب دیتی اسے الجھنوں میں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ روز نے اسے جاتے دیکھا۔ اس نے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، جبکہ روز وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کی نظریں فرش پر پڑے ایمان کے خون کے قطروں پر جمی تھیں۔ کبھی کبھی کسی محبت کا قرض اپنے خون سے چکانا پڑتا ہے۔